बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत। हमारा आज का मौजू दुनिया के छोटे मज़ाहिब सीरीज़ में शिंटो मत के हवाले से है। शिंटो चीनी ज़ुबान के दो अल्फाज शिन और टू का मरकब है। शिन जो दरअसल खुदा के लिए इस्तेमाल होने वाली चीनी इस्तिलाह है, इसी लफ्ज़ को जापानी में कामी भी कहा जाता है, और टू का मतलब रास्ता या राह के है। लफ्ज़ शिंटो का सबसे पहला इस्तेमाल नी होंगी या वाक़यात जापान का रोज़नामचा में किया गया, जिसे 720 ईस्वी में तहरीर और मुरतब किया गया था। शिंटो मत जापान का कौमी मज़हब है और सिर्फ़ जापानी कौम तक ही महदूद है। इस मज़हब का कोई बानी नहीं और इसका आगाज़ ज़माने क़ब्ल अज़ तारीख़ में हुआ। ये जापानी कौम की फ़ितरत की अक्कासी करता है और समाज और सकाफ़त का ही एक हिस्सा है। इस मज़हब के दरवाज़े दूसरों पर बंद हैं, यानी कि कोई किसी दूसरे मज़हब का बंदा ये मज़हब इख्तियार नहीं कर सकता। कन्फ्यूशसिज़म और बुद्ध मत के आने से मुरवजा जापानी रवायात को लिखने और तरतीब देने की ख्वाहिश पैदा हुई। यानी कि जब तक कन्फ्यूशसिज़म और बुद्ध मत नहीं जापान में दाखिल हुए थे, तो इस मज़हब की रवायात हमें लिखी हुई सूरत में नहीं मिलती। देवताओं की वो कहानियाँ जो जापान में सीना बसीना चली आ रही थीं, 8वीं सदी ईस्वी के आगाज़ में एक मुक़द्दस मुअल्लिफ़ यासु मारू ने 2 ज़ख़ीम जिल्दों में उनको जमा किया। एक किताब का नाम कुजिकी यानी कदीम हालात की कहानी, और दूसरी का नाम नी होंगी यानी जब तारीख़ जापान रखा। इनमें कदीम देवताओं के महिरुल अकूल कारनामे और किस्से मज़कूर हैं। इन 2 किताबों के अलावा भी शिंटो मत की कई मुक़द्दस किताबें मिलती हैं। ज़माने क़ब्ल अज़ तारीख़ में जापान पर जो कबीला हुक्मरान था, वो सूरज की देवी की परस्तश करता था, जिसके गिर्द 1000 हाथ देवी देवता और भी थे। इसके अलावा जापानी इस्लाफ़ की परस्तश भी करते थे। इसी मज़ाहिर और इस्लाफ़ परस्ती ने आगे चलकर शिंटो मत की शक्ल इख्तियार कर ली। अब जापान में ये मज़हब कौमी तमद्दन की हैसियत इख्तियार कर चुका हुआ है। जापान की सकाफ़त में चीनी और कोरियाई ताजरों और पुरोहितों के ज़रिए बैरूनी असरात ज़रूर दाखिल हुए। ये 522 ईस्वी में चीन से महायान बुद्ध मत जापान में मुतारफ़ हुआ। महायान बुद्ध मत ये एक फ़िरका है बुद्ध मत का। जापान के शहनशाह को बुद्ध मुजस्मा और कुतुब पेश की गई। आखिरकार 8वीं सदी के बाद शिंटो मत और बुद्ध मत एक दूसरे में मदगम हो गए और शिंटो मत की जुदागाना हैसियत ख़त्म हो गई। टोकुगावा के अहद से मजहबी मुस्लिहीन ने शिंटो मत को असर नौ ज़िंदा करने की कोशिश की। चुनाचे 1868 में जापान में कौमी इनकलाब रूनुमा हुआ और उन्होंने शिंटो मत को बैरूनी असरात से पाक किया। शिंटो मत कसरत परस्ती का मज़हब है। इस कसरत परस्ती का अंदाज़ा इसके देवताओं की तादाद से हो सकता है। कभी ये दावा है कि 80 करोड़ इसके देवता हैं, तो कभी इनकी तादाद 800 करोड़ तक जा पहुंचती है। अहले जापान रूहियत पर ज़ोर देते हैं। इनका सबसे बड़ा माबूद सूरज है। इनके ख़्याल में सूरज एक देवी है जिसका नाम अमाट्रासु है। अमाट्रासु को वो कायनाती क़ुव्वत का दर्जा नहीं देते, इसकी हैसियत एक देवी की है। शिंटो मत में रूहियत का ख़ास अमल दखल है। इसमें कामी की इबादत की जाती है। कामी को आम तौर पर लफ्ज़ खुदा का तर्जुमा समझकर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बाज़ मकामात ऐसे भी हैं कि जहाँ शिंटो में लफ्ज़ कामी का तर्जुमा खुदा करना गलत हो जाता है।
یعنی کہ ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس سے ہم خدا مراد لے رہے ہیں۔ شنٹو مت میں روحوں کو بہت اہمیت حاصل ہے اور بطور خاص آباء و اجداد کی خاندانی ارواح کو۔ ان کے علاوہ جاپانی فطرت کو بھی انتہائی مقدس اور عبادت کے لائق مانتے ہیں اور قدرتی طور پر موجود ہر شے یعنی دریا، پہاڑ، بارش وغیرہ میں روح کا تصور رکھتے ہیں جو مقدس اور عبادت کے لائق ہے۔ لہٰذا شنٹو مت میں ہر جاندار اور بے جان مقدس چیز کامی کا درجہ پا جاتی ہے۔ اس جاپانی مذہب میں اسلاف پرستی کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ اسلاف پرستی کا آغاز مردوں کے خوف و ہراس سے ہوا۔ وہ مردوں سے محبت کی وجہ سے پرستش نہیں کرتے، نہ ہی ان کے دل میں اس بات کا احترام ہوتا ہے کہ یہ ان کے خاندان کے افراد ہوا کرتے تھے، بلکہ ان کی پرستش محض ان کے شر سے بچنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس مذہب کے ماننے والے نعشوں کو ناپاک سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے جب کوئی آدمی مر جاتا تو اس کی لاش سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی۔ جس مکان میں کسی کی وفات ہو جاتی تو اس کے عزیز و اقارب اس مکان کو چھوڑ کر کسی دوسرے مکان میں چلے جاتے تھے۔ یہ زیادہ تر ہم ابتدائی حوالوں سے بات کر رہے ہیں، آج تو جاپان میں صورتحال تقریباً اس کے برعکس ہے۔ جاپان میں بادشاہوں نے سورج دیوی یعنی اماٹراسو کوئی اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ دعویٰ سب سے پہلے جیمو تینوں نے کیا۔ اہل جاپان کے نزدیک جس طرح یہ سورج دیوی تمام معبودوں کی آقا ہے، اسی طرح بادشاہ بھی تمام جاپانیوں کا مخدوم اور سردار ہے۔ اس طرح شاہی محل مذہب کا مرکز بن گیا اور جاپان میں مذہب اور سیاست لازم و ملزوم ہو گئے۔ بادشاہ آہستہ آہستہ خدائی درجے پر فائز ہو گیا۔ اس عقیدہ نے جاپانی سیاست کو استحکام بخشا۔ ایک خاندان 2500 سال سے کچھ زیادہ عرصے تک برسر اقتدار رہا۔ جاپانی بادشاہت کا بانی اور سورج دیوی کی اولاد ہونے کا دعوے دار جیمو تینوں کی حکومت کا آغاز 660 قبل مسیح میں ہوا تھا۔ جنگ دوم کے زمانہ میں بادشاہ ہیرو ہیٹو 124واں بادشاہ تھا۔ شنٹو مذہب شہنشاہ پرست ہے اور ان کے نزدیک کامی کی رضا شہنشاہ کی رضا میں ہے۔ جاپانی صرف بادشاہوں کی پرستش نہیں کرتے بلکہ ہر اس آدمی کو قابل پرستش قرار دیتے جو قوم اور سلطنت کے لیے نمایاں کارنامہ انجام دیتا تھا۔ شنٹو عبادت میں آدمی 2 مرتبہ پہلے اور 1 مرتبہ بعد میں جھکتا ہے۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ جانا اور بعض اوقات تالیاں بجانا بھی عبادت میں شامل سمجھا جاتا ہے۔ دیوتاؤں کے پرساد کا طریقہ بھی رائج ہے۔ مندروں میں ناچ کا طریقہ بھی ہے، یہاں تک کہ بعض اہم معابد میں اسٹیج اور ناچنے والیاں بھی موجود ہوتی ہیں۔ تخلیق کائنات کے متعلق ان کا نظریہ یہ ہے کہ آسمان کے تیرتے ہوئے پل پر ایک جوڑا رہا کرتا تھا۔ نر کا نام ازاناگی اور مادہ کا نام ازانامی تھا۔ جوڑا زمین کے ایک جزیرے پر اترا جہاں انہوں نے ایک مکان بنایا۔ اس میں ایک بڑا ستون تھا۔ وہ دونوں اس ستون کے گرد گھومتے اور جب ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہوا تو پہلے مادہ بولی۔ اس سے نر کو غصہ آ گیا اور اس نے دوبارہ گھومنے کے لیے کہا۔ جب پھر وہ ایک دوسرے کے سامنے ہوئے تو پہلے نر بولا اور اس نے مادہ کی خوبصورتی کا اظہار کیا۔ اس سے دونوں میں میاں بیوی کے تعلقات پیدا ہو گئے۔ اس تعلق کے نتیجے میں جاپان کے مختلف جزیرے اور بہت سے دیوی دیوتا پیدا ہوئے۔ اس جوڑے سے آگ کی دیوی کی پیدائش کے وقت ازانامی کا انتقال ہو گیا۔ اس پر نر یعنی ازاناگی کو غصہ آیا اور اس نے نومولود یعنی آگ کی دیوی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جس سے بہت سی دیوی دیوتا نمودار ہو گئے۔ اب یہ نر اپنی بیوی کے پیچھے مردوں کی سرزمین یومی میں گیا۔ وہاں سے واپسی پر سمندر میں غوطہ لگایا تو اس کی پلکوں سے پانی کے جو قطرے ٹپکے اس سے سورج اور ناک کے قطروں سے چاند وغیرہ پیدا ہوئے۔ ابتدائی روایات میں تلوار، جواہرات اور آئینے کی بہت اہمیت تھی۔ آئینہ سورج کی دیوی اماتی راسو کی علامت تھی اور جواہرات جو آئینے کے ساتھ اماتی راسو کو تحفتاً دیے گئے تھے کو دیوتا کی طرح اہمیت دی جانے لگی۔
بدھ مت اور کنفیوشسزم کے آنے سے شنٹو مذہب کی سادہ تبرکات خانوں میں تبدیلی آئی۔ یہ تبرکات خانے وہ تھے جن میں ان لوگوں کی چیزیں جو ان کے استعمال میں آتی تھیں، جو مقدس شخصیات کے، ان کو ایک جگہ پہ رکھ دیا گیا تھا اور اس کو تبرک یا تبرکہ خانہ کہا جاتا تھا۔ ان میں بدھ مت کے مبدوں کے ڈیزائن کے ساتھ ساتھ پیچیدہ متناسب ساخت، جنوبی رخ، ستونوں کی قطاریں، چاروں طرف دیواریں، بیرونی دروازہ، پینٹنگ، ملمہ سازی، سطحی طور پر دلکشی، مجسموں سے کی گئی آرائش اور خمیدہ چھتیں نظر آنے لگیں۔ ان کے عقائد بدھ مت سوچ کے ساتھ کچھ اس طرح خلط ملط ہو گئے کہ کامی اور بدھا ایک سے سمجھے جانے لگے۔ مثال کے طور پر بدھ مت کے شن گون مدرسہ فکر، جس کی بنیاد کابو ڈائی شی نے ڈالی تھی، یہ سکھایا جاتا تھا کہ بدھا اور بدھتوا مختلف دیوتاؤں کی شکل میں مختلف ممالک میں سامنے آئے، اور ان ممالک میں جاپان بھی شامل تھا۔ قبضہ گروپ شنٹو اور بدھ مت کو ایک ہی عقیدہ کہا جا سکتا ہے۔ بدھ مت کے کچھ فرقوں کے پجاریوں نے ایسے خوابوں کا حوالہ دیا جن میں اماتی راسو کو بدھا مہاویر وسانا کی ایک شکل کہا گیا۔ ایک دوسرے میں ضم ہونے کے اس رجحان کے باوجود شنٹو اپنے 13 فرقوں کے ساتھ جاپان کا مختلف اور جدا مذہب رہا ہے۔ ٹینری کیو شنٹو مذہب کا ایک فرقہ ہے جس کی بنیاد نکایا مائی کی نامی ایک عورت نے ڈالی۔ 1837 میں اسے استغراق وجد کا تجربہ ہوا، جس کے ذریعے اس پر یہ ظاہر کیا گیا کہ خدا اس کے اندر موجود ہے اور یہ کہ دنیا کو بچانے کے لیے اس کا استعمال کیا جائے گا۔ مشرقی مذاہب کے جانے پہچانے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اس نے اپنی دولت تیاگ دی۔ اس نے عقائد کو درست کرنے کی ذمہ داری سنبھالی اور خود کو فراموش کرا دینے والا رقص متعارف کروایا۔ وہ اس لحاظ سے روایتی شنٹو مذہب سے دور ہو گئی کہ اس نے مائی باپ دیوتا یعنی خدا کہلانے والے ایک خدا پر زور دیا۔ اس کی موت کے بعد اس کی تعلیمات کو اکٹھا کر کے اس فرقے کے قواعد و ضوابط وضع کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ ٹینری کیو کا مرکز ٹینری شہر ہے، جہاں کے مرکزی تبرکات خانے کو نسل انسانی کی شروعات کا مقام مانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ سب کو وہیں لوٹنا ہے۔ اس مذہب میں مثبت چیزوں پر زور دیا گیا ہے۔ شنٹو مت میں یہ گناہ کی تردید کرتا ہے اور اس بات کی بھی کہ تمام انسان برے ہوتے ہیں، صرف لا علمی یا غلط عقائد ہی لوگوں کی آزاد یا خوش ہونے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اس مذہب میں اس زندگی میں خوش بھرپور زندگی گزارنے پر زور دیا گیا ہے جو بیماری اور تکلیف سے خالی ہو۔ اس زندگی پر زور دینے کے باوجود روحوں کے تناسخ کا تصور اب بھی موجود ہے۔ محققین نے ٹینری کیو کو جاپان کے نئے مذاہب میں سے ایک قرار دیا ہے، یعنی کہ اب یہ جو ٹینری کیو ہے یہ شنٹو مت سے نکل کے، جیسے دنیا کے ہر مذہب میں ہوا ہے کہ پہلے ایک چھوٹا سا فرقہ بنتا ہے، پھر تھوڑی سی وہ علیحدگی اختیار کرتا ہے اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ نیا مذہب بن گیا، کیونکہ اس کے اجتماع نقیض ذہن کے تصور نے دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپانی نوجوانوں کو اپنی جانب راغب کیا۔ اس عقیدے کی مذہبی سرگرمیوں میں ذاتی طور پر شمولیت دور جدید کے ٹیکنالوجیکل جاپان اور روایتی تبرکات خانوں مقدس مقامات پر عبادت کے بالکل متضاد ہے۔ مثبت سوچ پر زور نے اس مذہب کے ماننے والوں کو جدید معاشرے کی مایوسی اور منفی اثرات سے دور رہنے میں مدد کی ہے۔ تو یہ تھا کچھ احوال شنٹو مذہب اور اس کے چند ایک فرقوں کا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارا یہ سلسلہ پسند فرمائیں گے اور ہمارے چینل کو شیئر بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ عام نیکی کریں اور دوسروں کو بھی عام نیکی کرنے کی ترغیب دیں۔